बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्वरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम हुब रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ गज़नफ़र अली और आप तमाम अहबाब का हुब्ब मोहम्मद के सोशल प्लेटफार्म पर खैर मक़दम है। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा शुमार, हम गुनहगारों का शुमार उन खुशकिस्मत लोगों में कर दे जिनकी इस रमज़ानुल मुबारक में बख्शिश हो जाती है, जो जहन्नुम से आज़ाद हो जाते हैं। ये सरदारी वाला महीना और इसका सरदार दिन आज जुम्मतुल विदा का आखिरी अलविदाई लम्हात, और वो भी गिने चुने चंद लम्हात ही बाकी रह चुके हैं। ये खुशियाँ, ये लम्हात, ये रिक्कत अंगेज़ियाँ फ़र्ज़ंदान तौहीद ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाज़िर होकर झुक कर रुजू किया और बड़े खुशू और खुजू के साथ इस अलविदाई जुम्मे का एहतमाम किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सर बसजूद होकर रिक्कत अंगेज़ी के साथ अपने गुनाहों पर तौबा की और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपनी मुनाजात को पेश किया। आज का जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन बड़ा पुरनम और हर आंख अश्कबार नज़र आ रही थी। अहले इस्लाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआएं की कि या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमसे जो गलतियां हो गई हैं उनको दरगुज़र कर दे और आइंदा के लिए हमें अपनी बारगाह में झुकने की, सर बसजूद होने की, नदामत के साथ आंसू बहाने की और हमेशा नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नाज़रीन किराम, आज इस जुम्मतुल विदा के हवाले से चंद एक गुजारिशात होंगी इस प्रोग्राम की वसातत से, और फिर उसके बाद बारगाहे खैरुल अनाम के अंदर हदीया अक़ीदत पेश किया जाएगा। आज के हमारे मेहमान हर दिन की तरह नहायत इल्मी फ़िक्री गुफ्तगू करने वाले हज़रत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब आज़ाद मुजद्दिदी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और उनके साथ मेरे नहायत पसंदीदा आलमी शोहरत याफ्ता सना खान, बहुत खूबसूरत आवाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका मुक़द्दर की है। अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ, बेहतरीन अंदाज़ के साथ आक़ा करीम की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश करते हैं नहायत मोहतरम मोहम्मद उस्मान उबैद क़ादरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका, आपने कीमती वक्त दिया हर दिन की तरह, और उस्मान भाई आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकाल कर प्रोग्राम। आप लोगों का बहुत मशकूर और आपकी इस अजीम काविश को अपनी बुलंद वाला बारगाह में। आमीन आमीन। अल्लाह करीम आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, अल्लामा साहब की मोहब्बतों को सलामत रखे, और इसी तरह हम जो ये काविश कर रहे हैं, हुब्ब मोहम्मद की पूरी टीम जो काविश कर रही है, अल्लाह करीम इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप अहबाब की मोहब्बतों को अल्लाह करीम सलामत रखे। नाज़रीन किराम, आज आगाज़ ही से बारगाह मालिक कायनात में, बारगाह लम यज़ल में हदिया कलाम पेश करते हैं। उसके बाद एक दो गुजारिशात अल्लामा साहब की विसातत से, और फिर आखिर में अलविदाई कलाम पेश करने की सआदत हासिल होगी। मैं मुल्तमिस हूँ आगाज़ ही से मोहतरम मोहम्मद उस्मान उबैद क़ादरी से बारगाह मालिक कायनात, खालिक कायनात में हदिया कलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। इल्तिजाया कलाम है, इसके मैं चंद इशार पेश करता हूँ, मोहब्बत और अक़ीदत के साथ समाअत फरमाइए। मेरे मौला करम हो करम, 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 तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां मौला,
یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا تو ہی صدا، سب کی سنتا تو ہی صدا، اور کرتا ہے سب پہ کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، جائے تو کہاں جائے تیرے در کے سوا مولا، تسکین کہاں پائیں تیرے در کے سوا مولا، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہاں، تو نے قرآن میں جو لکھا مولا، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا، تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح جیسے بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بغیر شغا، ایک کر ہم کو بغیر شبا، ہم نے کیے ہیں خود پہ ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اور بالکل روح کو تسکین پہنچا دینے کی طرز کے ساتھ عثمان بھائی نے کلام پیش کیا۔ اللہ کریم آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ آج زیادہ طویل نہیں ہوگا، بس ایک سوال، اس کے بعد پھر انشاءاللہ الوداعیہ کلام عثمان بھائی سے سنتے ہیں۔ مفتی صاحب، آج کے دن خاص لوگ ایک روایت کو بڑا سمجھتے ہیں اور اس روایت کے تناظر میں قضائے عمری ادا کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ قضائے عمری پڑھنے سے ان کی پچھلی سابقہ جتنی بھی نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ سب ادا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں کہ کیا اس طرح سے قضائے عمری ساری ادا ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غضنفر بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ بات یہ ہے کہ انسان چونکہ فطرتی طور پر وہ سہولت چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، بے شک یہ انسان کے مزاج میں یہ بات ودیت رکھی ہے کہ انسان مشکل کام کی طرف نہیں جلدی جلدی ہاتھ بڑھاتا، کوشش کرتا ہے کہ میرا کم وقت میں یعنی زیادہ کام ہو جائے۔ ہاں، وہ شارٹ ٹرم ڈھونڈتا ہے کہ بھائی کس طریقے سے میرا کام آسان ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں پبلکلی نا وہ غلط ہوتی ہیں لوگوں کے ذہن میں، کہ ایک نے سن لی، اس نے سنی سنائی آگے سنا دی، اس نے سنی سنائی آگے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دین کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو بات آپ نے سنی ہے، جس انداز سے آپ نے سنی ہے، اب اسی انداز سے آپ آگے بتا نہیں سکتے، الفاظ کا ہیر پھیر ہو جاتا ہے اور بتانے کا انداز، تو پھر جب آگے آگے بات چلتی ہے
تو پھر غلط بن جاتا ہے۔ اصل میں اس میں بہت ساری چیزیں نا اپنا اثر رکھتی ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے دوسرے سے سنا اس نے کچھ اور بتلایا، اس نے اپنا مطلب نکال لیا، صحیح، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں سننے والا کہتا ہے کہ یار اس میں آسانی ہے، وہی بات آگے سنا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر اس طرح سے مجھے 2 منٹ میں جنت ملتی ہے، میرا مسئلہ حل ہوتا ہے، تو مجھے باقی کام کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ صحیح، تو پرابلم یہ ہوتا ہے۔ اب آ جائیے مسئلے کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر نماز کو فرض کیا ہے۔ بے شک، اگر کسی شخص سے اپنی زندگی کے اندر چاہے دانستہ یا نادانستہ طور پر جان بوجھ کر یا کسی مجبوری کی وجہ سے نمازیں رہ جائیں، نمازیں چھوٹ جائیں، وہ انسان کے ذمہ ان کو ادا کرنا واجب ہوتا ہے، اس کے ذمہ وہ نمازیں فرض رہتی ہیں کہ ان کا قضا کرنا انسان کو اپنی زندگی میں ضروری ہوتا ہے، اور اس سے متعلق انسان سے قبر میں سوال بھی کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز اعمال میں سب سے پہلے قبر کے اندر جس چیز کا پوچھا جائے گا وہ نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ بے شک، بے شک، تو اس اعتبار سے جو انسان سے نمازیں زندگی میں رہ جائیں وہ اس کے ذمہ قضا ہوتی ہیں۔ اور قضا نمازوں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے سے قضا نمازیں رہ جائیں تو وہ اپنی زندگی کی نمازیں کاؤنٹ کرے گا کہ میری اتنی نمازیں اتنے سالوں کی ہیں۔ اب وہ کیا کرے گا کہ وہ یا تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھے گا، یا پھر یہ کرے گا کہ پہلے وہ 1 سال کی فجر کی پڑھے گا، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، یوں پڑھتا چلا جائے، یعنی سب نمازوں کے ساتھ فجر کی پڑھتا رہے، چاہے وہ سب کے ساتھ فجر پڑھ لے یا ظہر پڑھ لے، یا وہ یوں کر لے کہ فجر والے ٹائم میں وہ فجر کی قضا کر لے، ظہر کے ساتھ عصر کی، عصر سے پہلے اسی طرح مغرب عشاء کی، یعنی جتنے سال اس کی قضا ہوئی ہوگی وہ جتنی قضا ہوئی ہے وہ اپنا ایک اس کا اسٹیمیٹ لگائے گا۔ ظاہر فکس نمازیں تو کسی کو نہیں پتہ ہوتی، جی بالکل، اور جب کوئی بندہ صدق کے دل سے ارادہ کر لے کہ وہ اپنی زندگی کی قضا نمازیں پڑھے گا، ان کو چھوڑے گا نہیں، تو اس کے اوپر علماء نے یہ اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر کوئی بندہ سچی نیت سے قضائے عمری پڑھنا شروع کر دے تو اسی دوران اس کا اسی حال میں انتقال ہو گیا، تو اب جتنی اس کی قضائے عمری رہ گئی تھی تو اس کی نیت کی سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے مواخذہ نہیں کرے گا، اس نماز کے بارے میں یا ان نمازوں کے بارے میں جو اسے رہ گئی تھی نہیں پوچھے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی دن 4-8 نمازیں قضا پڑھ لو اور یہ کہہ لو کہ جمعۃ الوداع میں اتنی نمازیں پڑھ لیں، قضا کر لیں تو ساری زندگی کی معاف ہو جائیں گی۔ ایسی بات شریعت اسلام میں کوئی بھی موجود نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ظہر سے لے کے عصر تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ کوئی خاص ایسا وقت ہے کہ اس میں آپ اپنی ساری نمازیں جو ہیں فجر کی، پھر اسی طرح ظہر کی، عصر کی، مغرب کی آپ ادا کریں جو فرض ہیں، تو آپ کی جو پچھلی ساری نمازیں ہیں وہ قضا وہ ادا ہو جاتی ہیں۔ یوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا جو دن ہے اور جمعۃ الوداع بالخصوص رمضان المبارک کا آخری جمعہ، یہ اپنے اندر بڑی برکتیں رکھتا ہے، بڑی عظمتیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عظمت والی ساعتوں سے ڈھانپ رکھا ہے، اور ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے اندر 1 ساعت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں جو اللہ سے مانگا جائے وہ قبول ہوتا ہے۔ تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص نے جو زندگی میں اپنی قضا نمازیں پچھلی پڑھی ہیں تو اب اس دن اس نے جو نمازیں پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برکت سے وہ پچھلی قبول کر لی۔ یا ہم اس کی یہ تعویل کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ جمعۃ الوداع کا دن ہے تو اس دن ظہر سے عصر کے دن برکت والا وقت ہے، ویسے وہ سارا ٹائم ہی برکت کا ہوتا ہے، تو اس ٹائم میں جو اس نے پڑھی تو اس میں قبولیت کا زیادہ امکان ہے۔ وہ 100% ہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قبولیت تو رب کے اختیار میں ہے نا، وہ چاہے تو قبول کر لے کسی کی ایک گھڑی کو اس کی ساری زندگی لیے بخشش کا سامان بنا دے، اور نہ چاہے تو کسی کے 500 سال کی اس کے منہ پہ مار دے۔ تو یعنی اس میں یہ جو ظہر سے عصر کا وقت ہے اس میں جو قضا ادا کرے گا وہی ادا ہوں گی، ادا وہی ہوں گی، ادا وہی نمازیں ہوں گی جو اس نے پڑھی۔ صحیح۔ اگر قبولیت کے اعتبار سے بات کریں قبول بھی وہی ہوں گی جو اس نے اس برکت وقت میں پڑھی۔ صحیح۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے ظہر سے عصر میں 4 6 8 10 جو ہے نا وہ دنوں کی قضا کر لی۔ ظاہر ہے اتنی پڑھ سکتا ہے نا اس ٹائم پیریڈ میں، 2-3 گھنٹوں میں انسان کتنی نمازیں پڑھ لے گا؟ 20 پڑھ لے گا، حد کر کے بہت زیادہ سپیڈ لگائے گا تو 1 مہینے کی پڑھ لے گا، تو 1 مہینے کی ہی ادا ہوں گی۔
پورے اس کی جتنی اس کے ذمہ باقی نمازیں قضا ہیں وہ ساری قضا رہیں گی جب تک کہ وہ زندگی کے باقی ٹائم پیریڈ میں ان کو ادا نہ کر لے۔ اللہ ناظرین کرام، آج ایک بڑے اہم مسئلے سے وضاحت ہو گئی، بڑے اہم مسئلے کی وضاحت ہو گئی کہ یہ جو عوام کے اندر مشہور ہے، ایک رائج ہے مسئلہ کہ ظہر سے عصر تک قضا نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ پوری زندگی کی قضا نمازیں ادا ہوگی۔ تو یہ جس طرح سے علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، یہ معتبر نہیں ہے۔ انسان جتنی قضا نمازیں ادا کرے گا وہی اس کی ادا ہوں گی، یا جو اس نے اپنی زندگی میں قضا نمازیں قضا کر کے ادا کر چکا ہے وہ جمعۃ الوداع کی برکت سے ادا ہوں گی، جو اس کے ذمے قضا ہیں جو اس نے بھی ادا نہیں کی وہ ادا نہیں ہوں۔ تو یہ مسئلہ سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کریم اس ببرکت دن کے صدقے سے ہمیں صحیح باتوں پر عمل کرنے کی، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج گفتگو کا سلسلہ زیادہ طویل نہیں تھا، ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلے التجائی کلام اور اس کے بعد پھر اس دن کے تعلق سے الوداعی کلام عثمان بھائی سے فرمائش کرتے ہیں کہ وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مناجات میں پیش کروں گا، اس کے بعد جس طرح آپ نے حکم دیا ہے کہ الوداعی کلام جو ہے وہ میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، میری سابقہ ہے خطا میرے مولا، میری سابقہ ہے خطا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تو قدرت سے اپنی بدلنے کیوں سے، تو قدرت سے اپنی بدلنے کیوں سے، ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا، ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، 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 تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تو لے گا اگر کام اپنے عدل سے، تو لے گا اگر کام اپنے عدل سے، میں ہوں نار کا مستحق میرے مولا، میں ہوں نار
کا مستحق میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ تو مسجود میرا، میں ساجد ہوں تیرا، تو مسجود میرا، میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا، 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 مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا، مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ ہے کعبے پہ نظریں عبید رضا کی، ہے کعبے پہ نظریں عبید رضا کی، ہوں مقبول ہر ایک دعا میرے مولا، ہوں مقبول ہر ایک دعا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ اور آخر میں الوداعیہ کلام میں پیش کروں گا۔ زندگی میں ایک اور رمضان ملا اور ہم اس کی قدر نہ کر سکے، جو اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ ہم لوگ نہیں ادا کر سکے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آئندہ بھی ہمیں زندگی میں رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، آمین، اور رمضان مدینہ اللہ پاک عطا فرمائے، مدینہ پاک میں رمضان دیکھنا عطا فرمائے۔ علامہ صاحب بھی بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے اور ہمارے غضنفر بھائی بھی، تو آپ دونوں کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی آئندہ سال رمضان کی بہاریں اللہ پاک مدینہ پاک اور مکہ پاک میں دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو الوداعیہ کلام پڑھ رہا ہوں اور آپ اسے سنیں اور اسے محسوس کریں، ایک ایک شعر جو ہے وہ اس کا آپ کو حقیقت لگے گا۔ قلب عاشق غیب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا ماہ رمضان، ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا، اور ذوق
بڑا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوک در جوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تیرے دیوان اب رو رہے ہیں، ماہ رمضان ماہ رمضان، تیرے دیوان اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت گیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، ہائے اب وقت رخصت گیا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ بزم افطار سجتی تھی کیسی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تیرا غم سب کو تڑپا رہا ہے، ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان، تیرا غم سب کو تڑپا رہا ہے، آتش شوق بھڑکا رہا ہے، پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ واسطہ تجھے کو پیارے نبی کا، ماہ رمضان ماہ رمضان، واسطہ تجھے کو میٹھے نبی کا،
حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، صالح آئند شاہ تم کرنا تار پر یہ کرم تم کہ تم مدینے میں رمضان دکھانا، تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔